नाज़रीन, जब से कोरोना वायरस पाकिस्तान में सर उठाने लगा है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हो, कभी एक ऑर्डर जारी होता है, कभी दूसरा ऑर्डर जारी होता है, कभी लॉकडाउन सख्त कर दिया जाता है जो नरम जैसा ही होता है, और कभी लॉकडाउन नरम कर दिया जाता है जो मजीद नरम होता है। और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर कोरोना केसेस की जो तादाद है इस वक्त 42,000 तक पहुंच चुकी है। याद रहे कि चीन के अंदर जब वबा अपने पीक पर थी तो उसकी तादाद 42,000 थी, और 82,000 के बाद चीन में इस वबा ने दम तोड़ना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के अंदर कोरोना से जो कंफर्म्ड हलाकतें हैं, खुद सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक उनकी तादाद 902 से तजावुज कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब में इन हलाकतों की तादाद सिर्फ 302 है, जिसकी वजह वहां पर किया गया सख्त लॉकडाउन है। वहां पर एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसकी वजह से जब एक शाही फरमान जारी होता है तो उसके बाद वहां पर स्टेक होल्डर्स नहीं होते। वहां पर जब हुक्म होता है तो उसके बाद उस हुक्म की तामील होती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर कोरोना वायरस को कंटेन करने में मदद मिली है। पाकिस्तान ना एक एब्सोल्यूट मोनार्की है और पाकिस्तान ना एक अच्छी जमहूरियत है जहां पर लोगों और अवाम के दरमियान और लोगों और हुकूमत के दरमियान एक ऐसी कोऑर्डिनेशन हो जिसकी वजह से उस तरह से हालात प्रोड्यूस किए जा सके जैसा कि न्यूजीलैंड में किए गए थे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे मोहतरम इस्मतुल्लाह नियाजी, ट्रांसपोर्टर रहनुमा। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगी मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा, पीटीआई को रिप्रेजेंट करती है। इस्मत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आप एक ट्रांसपोर्टर रहनुमा हैं, आप लोगों का वाज़े मौक़िफ़ है कि कम किराया कम सवारियां, इन दोनों में से एक चीज हो सकती है। अगर किराया कम होगा तो आपको नुकसान होगा, अगर सवारियां ज्यादा होंगी तो कौम को नुकसान होगा। क्या किया जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये जो है मुझे मौका फराहम किया। देखिए, असल बात जो समझने की है वो असल में हो ये नहीं रहा। कोई भी अब जब देखे ना, हम लोग खुद भी ये चाह रहे हैं, ये वक्त बाबरकत महीना भी है और इस वक्त जो है कौम की भी ज़रूरत है, तो गाड़ियों को चलना चाहिए था। ठीक है जी। शेख साहब जिस तरह रेलवे के लिए कर रहे थे और हमारे दूसरे जो एमएनए साहब है, मिनिस्टर भी हमारे, तो वो पीआईए के लिए कर रहे थे। तो देखें, अब अगर जो भी हुआ, डीज़ल सिर्फ हमारी बसों में नहीं जाता, हमारी गाड़ियों में नहीं जाता। सर, इतनी कम हो गई हैं कीमतें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, डीजल प्रोडक्ट्स की। रेलवे भी तो डीजल इस्तेमाल करती है जी, ठीक है, उसका भी तो है पैसेंजर, करोड़ों की तादाद में उसको पैसे आते हैं। ठीक है, क्या वहाँ नहीं हो डीजल के वजह से पैसेंजर के लिए कम किराया? रेलवे तो चल ही नहीं रही। देखिए, अब चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया ना जी, तो अब तमाम जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन होने जा रही हैं। एयरलाइन जिस तरह है उस पर देखें आप कि अगर वो एक सीट खाली करते हैं अव्वल तो कर नहीं रहे, मगर वापसी आने जाने का किराया भी वसूल करते हैं और उससे भी ज़्यादा पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं जितने उनके पैसेंजर हैं। अगर जो किराया पहले जो था, नहीं, ये आपकी सारी बातें ठीक हैं कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है। अगर किराया कम करेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा, अगर सवारियां ज्यादा करेंगे तो कोरोना फैलेगा। क्या किया जाए इस्मत साहब? देखें, सवारियां बिठाने से जो है, मैं जो समझता हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप देखें ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सवारियां ज्यादा करने से बस के अंदर कोरोना नहीं फैलेगा? बिल्कुल, मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना जी, अब देख ले, मिसालें देख लें, जिस तरह हमने जो प्लान किए हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको जी, और इस वक्त की सूरत हाल भी बता रहा हूँ। देखिए, ये बाज़ार खुलने से पहले तमाम मंडियाँ खुल गई थी, जिसमें फ्रूट मंडी भी थी, सब्ज़ी मंडी भी थी, और जो संडे बाज़ार थे जिससे लोगों को, और ग्रॉसरी स्टोर भी थे, तमाम खुल गए थे। ठीक है, अब वहाँ पर जो लोग जा रहे थे उसका आपने देखा है क्या असर हुआ? कोई इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, हालांकि वहाँ पर ना प्रिकॉशंस किए गए। हमने तो हुकूमत से ये कहा, देखें 60 दिन होने वाले, 60 से भी अब ज्यादा तजावज कर गए। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि सब्जी मंडी में लोगों को जाने की इजाजत दी गई जिसकी वजह से कोरोना नहीं फैला, इसलिए बस के अंदर भी सारी सवारियों को फुल करने की इजाजत दी जाए। और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अभी जिस तरह वहाँ मैं ये कहता हूँ कि जहाँ रश है वहाँ कोई ऐसे प्रिकॉशंस नहीं है जो हमने गवर्नमेंट को कहा। देखें, 2 महीने से हम खड़े हैं, हमने हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन किया, कभी भी हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। इससे पहले भी जब से ये हुकूमत आई है, हमने हमेशा इनके साथ, हमारे मुतालबात दूसरे रहे हैं और चीज़ों के रहे हैं, मगर कभी भी हमने डीजल के
اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے حکومت کو چلانے کے لیے, پاکستان کو چلانے کے لیے ہر طرح کا ساتھ دیا. میں عصمت صاحب واپس آپ کے پاس آتا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی اپنی مخصوص مجبوریاں ہیں, آپ بھی اپنی برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اپنے ٹرانسپورٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. محترمہ مسرت جمشید چیمہ میرے ساتھ موجود ہیں. مسرت, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں پاکستان سے 3 گنا کم ہلاکتیں ہیں. پاکستان میں 900 ہیں, سعودی عرب میں 300 ہے. سعودی عرب میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, کرفیو والی صورتحال ہے, تمام عبادت گاہیں کلوز ہیں. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, سب سے پہلے تو اویس, جتنی بھی دنیا کے ممالک ہیں وہ اپنی گراؤنڈ ریالٹی کے حساب سے اور جو زمینی حقائق ہے ان کے حساب سے ساری ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کی پاپولیشن کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے سعودی پاپولیشن سے. پاکستان کی اکانومی کی کوئی, پاکستان میں انسان نہیں بستے کیا؟ میری بات سن لیں, ہم کروڑوں میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا, میں نمبر کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, نمبر پاپولیشن سے مراد نمبر آف پیپل ان پاکستان. انڈیا کی مثال آپ کے لیے قابل قبول ہوگی, جہاں پر 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے اور وہاں پر 31 مئی تک لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی ہے. مسرت, اچھا, میں آپ کو اپنے پاکستان کے حالات کو کمپیئر کروں گی ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ, پھر اس میں آئی ول ٹرائی کہ ہم نے جو بھی ڈیسیژن میکنگ کی ہے اس کو ہم جسٹیفائی کر سکیں. یو ہیو اے رائٹ کہ آپ پھر اس میں, نہیں مسرت, آپ لوگوں نے تو کوئی ڈیسیژن میکنگ کی ہی نہیں. اب تو کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے نا کہ سب کچھ کھول دیا جائے, 24 گھنٹے کے لیے, 7 دن کے لیے کھول دیا جائے. آپ لوگ تو گو کا شکار تھے. I totally disagree with you. جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ کے ساتھ یہ آپ بات ریلیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پنجاب اپنی ڈیسیژن میکنگ بر وقت اور ایک بڑی اچھی حکمت عملی کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں. اور دوسری جہاں تک رہ گی بات کہ سعودیہ کی جو اکانومی ہے اس کا پاکستان کی اکانومی سے کوئی دور کا لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق, کوئی ریلیونس نہیں بنتی. بنگلہ دیش کا ہے, انڈیا کا ہے, سری لنکا کا ہے, افغانستان کا ہے, نیپال کا ہے, منگولیا کا ہے, کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز نہیں, ان تمام ممالک میں اگر لاک ڈاؤن ہے, یہ تمام ممالک موت سے ڈرتے ہیں, آپ لوگوں نے لوگوں کو موت کے حوالے کیوں کر دیا؟ مسرت, نہیں, ویسے آپ نے اگر چارج شیٹ لگانی ہے تو آپ لگا لیں ایک دفعہ, جتنے بھی اور چارجز لگانے ہیں پھر میں ایک ہی دفعہ, تاکہ میرا جواب میں دے پاؤں. مطلب آپ کے سوال پہ سوال ہے, آپ ایک سیریز آف کوسچنز کر لیں, اس کے بعد مجھ سے آنسر لیں. میں نے یہی پوچھا نا کہ ان تمام ممالک کے اندر لاک ڈاؤن ہے, وہاں پر غربت بھی ہے, پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے, غربت بھی ایگزسٹ کرتی ہے, احتیاطی تدابیر کہاں جائیں گی ایسے میں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی تک کی جو بھی ہماری اسٹریٹجی ہے اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہیں. کسی حد تک میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آگے لوگ اس کو مزید اپنے آپ کو ریلیکس نہ کر لیں. لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے اپنی احتیاطی تدابیر جو ایس او پیز کے ساتھ, یہ شرائط اور کنڈیشنل لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا گیا ہے. ان شرائط پہ جو انسان پابندی نہیں کرے گا, اس کا نام مسرت ہو, اس کا نام اویس ہو, یہ عصمت اللہ نیازی صاحب ہو, تو سب سے پہلے اگر کسی نے بھگتنا ہے تو ہماری اپنی زندگی سے ہم ہاتھ دھوئیں گے, پھر ہمارے پیارے اور ہماری فیملی اینڈ دین خاندان یا جن لوگوں سے ہم انٹریکٹ کریں گے. صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ان سیریز آف کوسچنز میں ایک اور کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گا مسرت, کہ پچھلے دنوں جب مارکٹس کھولی گئیں تو ان کے اندر 90% مارکٹس کے اندر خود آپ کی انتظامیہ کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, سوائے انارکلی بازار کے, وہ بھی 2 گھنٹے کے لیے کسی مارکٹ کو سیل نہیں کیا گیا. آج اب جس مرضی مارکٹ میں چلے جائیں لاہور کی, کہیں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا. سڑک کنارے لوگ گاڑیوں کے اندر کپڑے بیچ رہے ہیں, جوتے بیچ رہے ہیں, بندے پر بندہ چڑھا ہوا ہے, اور آپ کے پولیس والے نظریں چرا کر چلے جاتے ہیں. نہیں, پولیس والوں نے بڑی اچھی ڈیوٹی دی ہے اور میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. ہماری پولیس, ہماری آرمڈ فورسز, ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ڈاکٹر, سب نے اپنی ذمہ داری بڑی زبردست طریقے سے دی ہے. اگر کہیں کمی کوتاہی پائی گئی ہے تو وہ ہم شہریوں میں پائی گئی ہے. تو دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ فیس ریالٹی, اور ریالٹی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو کوئی بھی, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کروں گی کہ تاجران کے, اگر آپ جب یہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کرنے کی بات کر رہے تھے تو ذرا ان کے وہ ایس او پیز دیکھیں, ٹھیک ہے, اور آج وہی جب ہم نے ریلیکس کیا ہے اور ہم نے کسی کے نہ پریشر میں کیا, ہم نے اپنے غریب عوام کے لیے کیا, اپنے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کیا ہے,
ہم بیلنس کر کے چل رہے ہیں. اس میں آج ان کے آتے ہیں کہ اگر کسی تاجر کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کا پرچہ. اچھا عصمت، میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں عصمت اللہ نیازی صاحب موجود ہیں، ٹرانسپورٹر رہنما ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے 2 شرطیں عائد کی گئی ہیں ٹرانسپورٹ کا کاروبار کھولنے کی. پہلی کم کرایہ اور دوسری کم سواریاں. انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک شرط آپ لوگوں کو ختم کرنی ہوگی. کم کرائے کے ساتھ اور کم سواریوں کے ساتھ ہم ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے. آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس؟ جی بالکل، بڑے قابل احترام ہے عصمت اللہ نیازی صاحب، اور ان کی بات میں کسی حد تک وزن ضرور ہے. لیکن دیکھیں گورنمنٹ بھی جب فیصلہ سازی کر رہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی بھی گورنمنٹ کے شوز میں اگر آپ آ کے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، بہت سارے ایوینیوز کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی ان کے کوئی بھی میں جو مطالبات ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی میں ناجائز تو بالکل نہیں کہوں گی، بجا ہے. لیکن ہم اس میں سے انشاءاللہ بیچ کا راستہ نکالیں گے. کیسے نکالیں گے؟ کم کرایہ کیا جائے گا تو ٹرانسپورٹرز کو نقصان ہوگا، سواریاں زیادہ کی جائیں گی تو کورونا پھیلے گا. اس میں بیچ کا راستہ کیسے نکلے گا؟ نکلے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ لوگ خوشی سے چلائیں گے. یہی تو کام ہوتا ہے حکومتوں کا کہ ایسے سولوشن نکالنا. عصمت اللہ نیازی صاحب، آپ کو مسرت کی اگر آواز آ رہی ہے تو آپ اس پر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ مسرت سنیے گا عصمت صاحب کی بات. جی دیکھیں میں بڑی قابل احترام ہے آپ میرے لیے. دیکھیں یہ بات یہ جو آپ نے ابھی کی نا اینڈ پہ آ کے، کل یہی لوگ گاڑیاں چلائیں گے. دیکھیں ہم کب کرے اس بات کو کس وقت کس نے یہ کہا کہ گاڑیاں نہیں چلانا چاہتے؟ ہم تو گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں. اگر حکومت دیکھیں نا، میں نے آپ کی بات سنی بڑے تحمل سے، آپ بھی میری بات تھوڑی سی سن لیں. دیکھیں یہ حکومتیں یا جو ادارے جو ہیں کس کے لیے بنائیں گے؟ عوام کے لیے نا جی، عوام کی سہولتوں کے لیے. اور جو نمائندے ہم ان کو بھیجتے ہیں تو عوام ہی یہ سلیکٹ کر کے بھیجتی ہے. اور کیوں سلیکٹ کرتی ہے؟ اس لیے کہ جا کر ان کی نمائندگی کریں اور ان کی پریشانیوں کا حل نکالیں. اس لیے نہیں ہوتا کہ جی ضد پہ آ جائیں یا کسی اکڑ پہ آ جائیں. دیکھیں حکومتیں جب بھی فیصلہ کریں ان کو چاہیے کہ عوام کو سامنے رکھیں. اب آپ ایک ایشو کو حل کر لیں، دوسرے ایشو کو دیکھیں. میں جس ملک میں رہتا ہوں میری زندگی یہیں سے شروع ہوئی ہے اور اسی ملک میں ختم ہونی ہے. نہ میں نے کہیں بھاگنا ہے نہ میں نے کہیں جانا ہے. میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہی ووٹ دیتا رہا ہوں اور آئندہ بھی یہی ووٹ دیں گے. تو سوچ سمجھ کر اس وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا رسپانس ملنا چاہیے. دیکھیں نا، اگر ہمارا ایک ڈسپیوٹ آیا ہے تو کیا یہ حکومت وقت کا کام نہیں بنتا کہ آپ بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس معاملات کو سلجھائے؟ کہ کیا آج عوام جو ہے یہ دیکھ رہا حکومت آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہی ہے؟ نہیں جی، کسی نے ابھی آج پورا دن گزر گیا. تو مسرت پھر بیچ کا راستہ کون نکالے گا اگر ان لوگوں سے حکومت کی جانب سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا؟ سن لیں عصمت صاحب مسرت کیا کہتی ہیں. جی مسرت. میں ایک چھوٹی سی بات عصمت صاحب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کل یہ لوگ چلائیں گے. ہم جب تک، میں آپ کو پوری برادری پورے پاکستان کی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمارے ساتھ ایس او پیز طے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ گاڑیاں نہیں چلیں گی. اور مشکلات ہمارے لیے. سن لیا مسرت آپ نے؟ جی ہاں سن لیا مسرت آپ نے. جی بالکل. میں ایک تو نیازی صاحب آپ نے میری بات کا غلط مطلب لیا. کل میرا چلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چیزیں طے نہیں ہوں گے، معاملات طے نہیں ہوں گے، رستہ بیچ کا نہیں نکلے گا، اس کے بغیر ہی آپ چلا لیں گے. میرا مقصد آپ کی طرف سے پازیٹیو کنسرن دینا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جائز مطالبات رکھے. میں پہلے آپ کی بات کو آپ سے ایگری کر رہی ہوں، میں آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کیا. لیکن ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی بھی، جیسے اگر تاجران، جیسے ٹرانسپورٹر جو آپ کی جو ایسوسیشن ہے 100% آپ کے مطالبات جو آپ ایک رائٹ اپ بنا کے لے ہیں حکومت پہ 100% نہیں ہوتا. بیچ میں فرض کریں ایسے ہو جاتا ہے 70% آپ کی مان لی جائے، آپ 30% ہماری بات بیچ میں ایڈ کر لیں تو اسی طرح بیچ کا راستہ نکلتا. میرا بیچ کا راستہ نکالنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. دیکھیں ہم عوام کے نمائندے، ہم کسی نہ ہم ٹریڈر کے ہیں خالی، اگر نہ ہم خالی ڈاکٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ ہم خالی ٹرانسپورٹرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو جب عوام میں آپ سارے لوگ آتے ہیں تو ہم سے امید رکھیں
ہمارا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا مسرت چلیں، مسرت عملی سنیے گا مسرت، جب سے آپ لوگوں نے ٹرانسپورٹ کو لاک ڈاؤن کیا ہے، مسرت سنیے گا، عصمت صاحب اس پر آپ بھی کمنٹ کیجئے گا، تو جب بھی کسی نے لاہور سے اسلام آباد یا راولپنڈی جانا ہوتا ہے تو وہ موٹر وے کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پرائیویٹ گاڑیاں فی سواری کے حساب سے پیسے لے کر ان لوگوں کو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ سروسز مہیا کر رہی تھی، جس میں کسی قسم کا ماسک، سینیٹائزر، کسی قسم کا ایس او پی کا خیال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ یہ اطلاعات آپ تک پہنچی نہیں یا آپ لوگ اسے روکنے کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھے؟ مسرت ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں تک بات ہے نا، بڑے ہماری جو موٹر وے پولیس ہے ویری ریسپانسبل، دے آر ویری بیوٹیفل پیپل، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ چاہے کوئی جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہو یا جس مرضی طبقے سے اس کا تعلق ہو، وہ موٹر وے پہ جائے، کسی قسم کی وائلیشن کرے۔ نہیں، وائلیشن کیا ہے؟ ایک گاڑی کے اندر 4 لوگ جا رہے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ کار ہے جس کے اندر 4 لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، انہوں نے جانا تھا، ان سے 2000-2500 روپیہ فی بندہ لیا گیا ہے اور گاڑی جا رہی ہے، کوئی وائلیشن نہیں ہے، 120 کے نیچے جا رہی ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا جو مقصد تھا لاک ڈاؤن کرنے کا کہ ٹرانسپورٹ کے تحت کم سے کم لوگوں کی موومنٹ ہو، ایک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہ ہو، وہ مقصد تو فوت ہو گیا نا مسرت؟ دیکھیں ہمارا پہلا مقصد یاد رکھے، لوگوں پہ کرفیو لگانا نہیں تھا، لوگوں کو بیجا کسی نہ کسی مشکلات میں ڈالنا نہیں تھا۔ ہمارا پہلا کنسرن یاد رکھیں وہ ہے لوگوں کو سینسٹائز کرنا، لوگوں کو ایجوکیشن دینا، اویئرنیس دینا کہ کورونا سے یہ پرابلمز آتی ہے اور اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ جتنے بھی ہم نے ٹھیک ہے، اچھا ایک چھوٹی سی بات مسرت بتائیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنی لائف کی میں کمپلیٹ کر لوں، مجھے ایک آدھ مکمل بھی کرنے دیں اویس، اور اگر فرض کریں اویس کو ہر چیز کی اویئرنیس ہے، سارا دن پتا، اور اگر آپ باہر نکل کے چکما دے کے، دھوکہ دے کے کو یا کسی کو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہو تو پھر اللہ ہی آپ کو پوچھے گا اس کا۔ پھر 22 کروڑ عوام کے اوپر اگر یہ عوام یہ چاہتی ہے کہ 22 کروڑ افراد ہم اوپر لگا دیں ان کے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیے گا مسرت، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب ایک محکمے کے سربراہ سے ملتے ہیں تو 40 لاکھ روپے کا چیک پکڑ لیتے ہیں، جو چیف منسٹر کورونا ریلیف فنڈ کے لیے ہوتا ہے، کبھی 20 لاکھ کا چیک پکڑ لیتے ہیں، کبھی 1 کروڑ کا چیک دیا جاتا ہے، کبھی کوئی یونیورسٹی آ رہی ہے، کبھی کوئی محکمہ آ رہا ہے۔ ایسے میں جب پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب کے اندر 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، لوگوں کی سیلریز جو ہیں وہ کٹ ہو چکی ہیں، ان امپلائمنٹ اوپر جا رہی ہے، ایسے میں آپ لوگ 1 ارب روپے کی لاگت سے صرف فردوس مارکیٹ میں انڈر پاس بنانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے اتنا لمبا چوڑی تمہید باندھی، دیکھیں وہ چیک پکڑ رہے ہیں تو یو مسٹ ریمبر کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر لائیو میراتھن ٹرانسمیشن کریں جس سے بڑے زبردست سلوگن دیے ہمارے مخالفوں نے، اور کچھ سارے نہیں، کچھ ٹی وی میں بیٹھنے والے حضرات نے بھی، تو وہ عوام کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اس پہ پرائیڈ ہے، ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کے لیے اگر ہمیں جھولی نہیں، آج کل کورونا پہ کنٹرول کے لیے ڈاکٹرز کو کٹس اور ماسک دینا زیادہ ضروری ہے یا فردوس مارکیٹ کا انڈر پاس زیادہ ضروری ہے؟ آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیا کرے سوال، وہی سوال دوبارہ کریں گے کیونکہ آپ جواب نہیں دیتی نا۔ میں دے رہی ہوں نا، مجھے موقع تو دیں، 1 لائنر یا ایک فکرے میں چاہیے تو میں ایک لفظ بول دیتی ہوں۔ اچھا، اس میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے چیف منسٹر کو پہلے ذکر کیا، میں وہ جواب دوں گی تو پھر اس جواب پہ آؤں گی۔ دیکھیں چیف منسٹر صاحب اگر ٹیکس پکڑ رہے ہیں نا تو وہ ہم ان بے روزگار لوگوں کو، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ 12,000 روپے فی خاندان احساس پروگرام فیڈرل کا اور 10 لاکھ خاندان پنجاب کا، جو پنجاب حکومت خود دے رہی ہے، یہی پیسے جو ہم پکڑ رہے ہیں وہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پرسنل ایفیلیشن، پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر دے رہے ہیں 10 لاکھ گھرانوں کو، اور یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ اب آگے بات دیکھیں، ایسا ہونا نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ میرے ملک میں سارے کام ختم کر دیں، ہم سارے منصوبے ہم ان کو ہم ہولڈ کر دیں، ایسا نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کورونا سے کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم ریلیف بھی لوگوں کو دیں گے، اور جو ضروری چیزیں ہماری آن گوئنگ پروجیکٹ تھے یا جو ہمارے آلموسٹ اپروو ہو چکے تھے۔ نہیں، جب سکول بند ہیں مسرت، جب سکول بند ہیں، کالجز، میں نے آپ کی سنی ہے نا پوری بات، آپ جب سکول بند ہیں، جب کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، جب ٹریفک کا دباؤ کم ہے، تو ایک امیروں کو بستی کو جانے والی سڑک کے لیے انڈر پاس 1 ارب روپے کی لاگت سے زیادہ ضروری تھا، یا 90 کروڑ میں جو فیلڈ ایکسپو ہسپتال آپ نے کورونا کا جوہر ٹاؤن میں بنایا تھا جہاں کے مریض سہولیات کی عدم فراہمی کا رونا رو رہے ہیں، وہ زیادہ ضروری تھا مسرت؟ I totally disagree with you۔ پہلے تو آپ لاگت کو ٹھیک کر لیں، 1 ارب
اور شاید 13 کروڑ یا 9 کروڑ کا منصوبہ تھا، ٹھیک ہے، 12 کروڑ کا، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اس کو ری ایڈورٹائز کر کے اور اس میں ہم نے 13 کروڑ کی مزید بچت کی ہے۔ لیکن یہ جب آپ ایک جنگی جی بات پلیز اس طرح اچھا نہیں لگتا مجھے، بار بار آپ کو یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ اچھا، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جب ٹریفک کا رش کم ہے، انہی دنوں میں اگر یہ منصوبہ تیار ہو جاتا ہے، جب کوئی بھی بزی روڈ کے اوپر اس طرح کا منصوبہ ہوتا ہے تو اس میں کروڑوں روپے کا جو پیٹرول ہے لوگوں کا وہ ضائع ہوتا ہے، اور نیوسنس ایک الگ اور ایک تکلیف الگ۔ تو یہ تو جب تک لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نارمل لائف پہ آئیں گے تب تک یہ منصوبہ تیار بھی ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے آبجیکٹو یہ، اور اس کے پیچھے آپ کے عوام کا، آپ کا شاید آپ وہ روٹ یوز کرتے ہو، گورنمنٹ کے پتہ نہیں کسی بندے نے وہاں سے گزرنا ہے یا کب گزرنا ہے، اس میں جو میجر ہے کہ اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں 1 سال کے اندر وہ سارا ریکور ہوتا ہے، جو غریب عوام کا یا مڈل کلاس کا جو پیٹرول ضائع ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو جو 12,000 روپے دینے ہیں مسترد، وہ چندے کے پیسوں سے دینے ہیں اور اپنے پیسوں سے انڈر پاس بنانا ہے، یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ دیکھیں ایبسلوٹلی ناٹ، آپ چندے کے پیسے کو، ایک تو چندے کا پیسہ اتنا نہیں اکٹھا ہو گیا کہ ہم سارے پیسے، مثلا میں آپ کو بتاؤں، ہم نے کوئی 12 ارب روپے، آپ کو پتا ہے، یا میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ ہم نے جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو احساس پروگرام تھا یا جو ہمارا جو پنجاب کا جو پروگرام ہے اربوں پہ مشتمل ہے، اور ابھی ہمیں یہ دیکھیں، یہ جو ایک اس قوم کی جو خاصہ ہے اس کو ہمیں چلے ٹھیک ہے مصرف، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا عصمت صاحب، ٹھیک ہے عصمت صاحب، ایک آخری سوال یہ بتائیے گا عصمت صاحب، ٹھیک ہے شکر گزار ہونا، ٹھیک ہے عصمت صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگوں کو ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے سختی کی جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، سختی تو کسی پر کی نہیں جا سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ پرائیویٹ گاڑیوں پہ، دیکھیں یہ نشاندہی ہم لوگوں نے بھی کی، اور یہ ایک ہو رہا ہے کہ آپ چلے جائیں جنرل بس اسٹینڈ کے باہر چلے جائیں، آپ ٹھوکر نیاز بیگ پہ چلے جائیں، آپ شیرا کوٹ چوک پہ چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، ابھی بھی اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں دوسرے شہروں سے آئی ہوئی ہیں، اور جہاں ہم 500 روپے لے رہے تھے وہاں 1500 روپے لوگ دے کر جا رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہ کیوں ہو رہا ہے، وہاں پر کیوں نظر نہیں جا رہی؟ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ حکومت کو باتیں صرف یہ کرنی آتی ہیں کہ جی ہم کروائیں گے، کیسے کروائیں گے جی، سختی کیسے کس پہ کی جا سکتی؟ دیکھیں ہمارا کاروبار کرنا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے نا، ہم ہڑتال تو نہیں کر کے بیٹھے، ہم تو اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں نا جی۔ دیکھیں کاروبار کسی کو بھی، یہ انٹرنیشنل لا ہے پوری دنیا کا کہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ دیکھیں اب جو اس وقت جو صورتحال ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں حکومت واقعی اس معاملے پہ سنسیئر ہے اور یہ چاہتی ہے اس موقع پہ، اگر عید کے موقع پہ اور خاص طور پہ رمضان میں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی ایک اچھا سلوشن نکالیں، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ حکومت نے یہ جو ایس او پیز بنائے اس لیے بنائے کہ عوام کا منہ بھی بند کر دیا جائے، اور جو ہے یہ اپنا عوام کو خوش بھی کر دیا جائے اور ساتھ میں کام بھی نہ چلے، یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عصمت اللہ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے موقع پر ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے۔ یاد رہے کہ آنریبل سپریم کورٹ نے شاپنگ مالز اور جو دیگر جو بڑے کاروباری مراکز ہیں انہیں بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے جو لاک ڈاؤن میں پہلے نرمی کی گئی تھی وہ ان دنوں میں کی گئی تھی جب پاکستان کے اندر کرونا وائرس سے 900 لوگ جو ہیں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 3.25 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت قبر کے اندر جا چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی ذی ہوش انسان عید منانے کا تصور کر سکتا ہے؟ ایک سوال ہے آپ کے لیے، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے سماجی اثرات کے اوپر، اور ایک بہت بڑا سماجی اثر جو کرونا وائرس کا ان دنوں میں یہ پڑا ہے کہ مختلف علاقوں میں اور خاص طور پر بڑے شہروں میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کہیں کہیں سے شارٹیج کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عاصم رضا کے مطابق انہیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ کبھی کسی فلور مل کے مالک کے اوپر پرچہ دیا جائے، کبھی ان کا سٹاک اٹھا لیا جائے، کبھی مختلف قسم کے بہانوں سے ان کے ملازمین کو ہراساں کیا جائے، اور یہ سب کچھ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے
फूड सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। क्या वाकई हुकूमत फ्लोर मिल्स को हिरासा कर रही है या फ्लोर मिल्स फूड सिक्योरिटी की वजह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है? इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर साहबजादा रफीकुल हसन साहब मौजूद हैं, मेंबर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि क्या वाकई इस बात में सदाकत है कि इंतजामिया आप लोगों की फ्लोर मिल्स को, आप लोगों के मालिकान को और मुलाजमीन को हिरासा करती है? थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। असल में सूरत हाल ये है कि अभी करंट सिचुएशन में फ्लोर मिल को गंदम जो सप्लाई हो रही थी वो डेली की 1000 बैग जो है वो 100 kg का सप्लाई हो रहा था ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ से हमें परमिट मिलता है, कहते हैं जी आप बहावल नगर से गंदम उठा लें, वहां पे जाके वो 3 दिन हमें वेट करवाते रहते हैं और गंदम हमें मिलती नहीं है। हमें समझ नहीं आती गवर्नमेंट की पॉलिसी की। लाहौर की फ्लोर मिल वाले को वो कहते हैं कि बहावल नगर से गंदम उठाएं। जी, बहावल नगर से गंदम उठाएं, और उसकी सिचुएशन ये है कि वहां से 1450 रुपए में गंदम मिलती है हमें, और वो जो गंदम यहाँ पे पहुंचती है वो 1560 रुपए पर मन हो जाती है। ठीक है, जबकि गवर्नमेंट जब हमें गंदम दे रही थी 1375 रुपए पिछले सीजन की, तो आटे का रेट था 810 रुपए। अभी 1570 रुपए गंदम लेके हम कैसे पॉसिबल है कि हम जो आटा है वो 810 रुपए में सप्लाई कर दें? हम बारहा दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन नहीं इंक्रीज हुआ। चले अच्छा, वो तो ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट के अंदर आटे की बोरी कितने की है रफीक साहब? आटे का जो एक 20 kg का बैग है वो 810 रुपए का सेल हो रहा है। ठीक है, और उसमें आप लोगों को नुकसान हो रहा है? जी, नुकसान हो रहा है। पर 100 kg बैग के हमें तकरीबन 150 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये जो 810 रुपए की बोरी फरोख्त हो रही है, आपके ख्याल में आपकी तमाम तर कॉस्ट को और जायज मुनाफे को मद्देनजर रखते हुए कितने की फरोख्त होनी चाहिए? 840 रुपए की फरोख्त होनी चाहिए, यानी 30 रुपए जो है कम में फरोख्त हो रही है। ये बताइएगा कि फ्लोर मिल्स की जानिब से जो आटा फरोख्त किया जाता है, वो जो आपके बैग्स होते हैं उनके ऊपर आटा लिखा होता है? जी जी बिल्कुल लिखा होता है। मुझे रफीक साहब मेरी बात सुनिएगा, ये बताइएगा कि क्या उन बैग्स के अंदर आप लोगों ने वाज़े तौर पर लिखा होता है कि इस आटे के अंदर से हमने ये ग़िज़ाई अज्जा जिसमें मैदा वगैरह शामिल है निकाल लिए? जी, एक गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है। नहीं सर, आप मुझे ये बताएं, आप अपने कस्टमर को जो चीज आटा कहकर बेच रहे हैं, क्या वो गंदम को पीसने के बाद जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो आटा होता है? जी जी बिल्कुल 100% आटा होता है, और एज पर द गवर्नमेंट जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करके ही हम वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। बकायदा उनका टेस्ट होता है, सैंपल लिए जाते हैं। वो 100% आटा होता है, उसमें से कोई चीज नहीं निकाली जाती? नहीं, बिल्कुल निकाली जाती है। क्यों निकाली? अच्छा, अगर वो आप निकालते हैं, ठीक है, आप लोग निकालते हैं, आप लोगों का हक है कि उसको आप सेपरेट प्रोडक्ट के तौर पर बेचें, इस चीज को आप अपनी पैकेजिंग के ऊपर मेंशन क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं सर। रफीक साहब देखें, रमजानुल मुबारक का महीना है, ऐसे में मामूली सी गलत बयानी से भी हमारी पकड़ हो सकती है। किसी आटे के थैले पर आज तक ये मेंशन किया गया है कि इसमें से ये कुछ निकाला गया है? मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल 100% अवेलेबल होता है। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, अभी मेरे पास बैग्स की पिक्चर्स अवेलेबल हैं। होता क्या है कि ये जो बड़े बैग्स होते हैं 20 kg, इनके ऊपर मेंशन नहीं होता, लेकिन जो हमारी पैकिंग होती है 5 kg की और 10 kg की, उसके ऊपर कंप्लीट मेंशन होता है। 20 kg के ऊपर मेंशन क्यों नहीं होता, जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है? वो इसके लिए मेंशन नहीं होता क्योंकि वो बैग्स बड़े लेवल में होते हैं, और वो बड़े लेवल में बैग की जो प्लास्टिक के बैग्स हैं वो इतने थिन होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर इस तरह की रेशो की राइटिंग नहीं। वो जो कपड़े की बोरी होती है जिस पर फ्लोर मिल का नाम बाकी सब कुछ छपा होता है, उसके ऊपर एक जुमला नहीं लिखा जा सकता कि इसमें से ये अज्जा निकाले गए? लिखा जा सकता, कोई बड़ा इशू नहीं है। नहीं, इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के लोगों को धोखा देते हैं। नहीं, धोखा नहीं देते। बेसिकली क्या कंसर्न है, जो गवर्नमेंट के एसओपीज हैं उसके मुताबिक उतने % उसमें से ब्रांड निकाल के, फाइन निकाल के, मैदा निकाल के। गवर्नमेंट ने आप लोगों को इजाजत दी हुई है कि आप आटे के अंदर से ये चीजें निकालकर सेपरेटली बेच सकते हैं, और उसके अलावा आप उस चीज को पैकेजिंग के अंदर मेंशन भी नहीं करेंगे और आपकी पकड़ भी नहीं होगी? नहीं, उसमें कोई किसी किस्म की गड़बड़ वाली बात नहीं होती। असल में वो उतनी क्वांटिटी में गवर्नमेंट ने हमें एसओपीज दिए हुए हैं, हम उसको ही फॉलो करते हैं।
اچھا وہ SOPs آپ کے لیے وہ SOPs آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں، لیکن جہاں 810 840 والا معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں نے آپ کو بتایا کہ جب گورنمنٹ ہمیں گندم 1375 روپے پہ دے رہی تھی، گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 810 روپے کا تھیلا سیل کیا جائے۔ اب جبکہ گندم جو ہے وہ 1560 روپے میں ہمیں مل رہی ہے، اور پھر دوسری سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک یونٹ جو ہے وہ 40-45 کروڑ روپے کا لگتا ہے، فلور مل اتنے کی لگتی ہے، جب اس کو گندم نہیں دیں گے تو وہ کیا گرائنڈ کر کے دیں گے؟ آپ لوگوں کو میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ 45-50 روپے کی اگر ایک فلور مل لگاتے ہیں تو ایک منافع کے اوپر بھی آپ کا حق ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا، کیا میں ٹھیک سمجھاؤں کہ آپ کو فی 20 کلو کی بوری کے اوپر 30 روپے کا اس وقت نقصان ہو رہا ہے؟ جی نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے رفیق صاحب ایسا کون سا بزنس مین ہے جو اس نقصان کے باوجود تواتر کے ساتھ یہ نقصان کیے جائے؟ نہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں ہے۔ نہیں، آپ لوگ اپنی جیب سے پیسے لگا کر لوگوں تک آٹا 810 کا پہنچاتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں سر۔ اس ٹائم میں تو پچھلے 20-25 دن سے یہی صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مارکیٹ میں جو پاکستان کی مارکیٹ ہے ٹوٹل کریڈٹ کی مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہمارے لوگوں کے نیچے 50-50 لاکھ روپیہ لگا ہوتا ہے، اگر ہم ان کو مال نہیں دیتے تو ہمیں وہ پچھلے پیسے نہیں دیتے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو وہ جو ایک ٹرم چلی ہوتی ہے اسی کی بیسس پہ ہمیں آٹا سپلائی کرنا پڑتا ہے اور پچھلے پیسے ریکور کرنے پڑتے ہیں۔ رفیق صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ واقعی یہ ادھار کی مارکیٹ ہے، آپ لوگوں کو پچھلے پیسے ریکور کرنے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک 840 روپے میں جو کہ جائز منافع کے ساتھ بوری فروخت ہونی چاہیے، آپ لوگ آج کل کس امید پر، اگر 810 روپے میں فروخت کر رہے ہیں تو کس امید پر فروخت کر رہے ہیں کہ جب یہ وبا ٹل جائے گی، حکومت کے تیور تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو آپ لوگ حکومت کو منا لیں گے، اس امید پر کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل اس امید پہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کیا کہ گورنمنٹ ابھی گندم اپنے لیے سٹاک اکٹھا کر رہی ہے، یہ فرسٹ ایئر ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کی فلور مل کے اندر گھس کر، جو کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، وداؤٹ اینی سرچ وارنٹ، فوڈ سیکیورٹی کے نام پر کبھی AC صاحب گھس جائیں گے، AC صاحبہ گھس جائیں گی اور وہ گندم کی بوریاں اپنے قبضے میں لے لیں گے، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، لیکن جو نجائز گندم کسی نے رکھی ہو، SOPs کے خلاف ہو، تو وہی وہ اٹھاتے ہیں جو نارمل ایسے اپرووڈ SOPs ہیں۔ اچھا، حکومت کی نظر میں رفیق صاحب بڑا یہ نازک معاملہ لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، حکومت کی نظر میں ناجائز گندم کی بوری سے کیا مراد ہے جو آپ نے اوپن مارکیٹ سے اٹھائی ہوں؟ نہیں، اصل میں گورنمنٹ نے ابھی ہمیں الاؤ کیا ہے کہ 72 آورز کی آپ کیپیسٹی کی گندم جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ایکسٹرا گندم آپ نہیں رکھ سکتے جب تک گورنمنٹ کا سٹاک پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو 72 آورز کی گندم بھی اویلیبل نہیں ہے، ہمیں تو گندم مل ہی نہیں رہی۔ تو پھر یہ انتظامیہ جو ہے کہیں سے 16,000 بوریاں پکڑ رہی ہے، کہیں سے 4,000 بوریاں پکڑ رہی ہے، کہیں سے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کہیں سے ٹرک قبضے میں لیے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں رفیق صاحب؟ بیسیکلی یہ لوگ فلور ملز والے نہیں ہیں، اچھا، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سٹاک کرتے ہیں۔ کارروائیاں تو فلور ملز کے اندر کی گئی ہیں؟ نہیں، فلور مل کے اندر آپ ابھی تک میرا خیال ہے شاید کوئی ایک بھی ایسا سٹاک نہیں پکڑا گیا ہوگا۔ مختلف گڈاؤن جو ہیں، لوگوں کے پرائیویٹ گڈاؤن جو ہیں، وہاں سے گندم پکڑی گئی ہے۔ ابھی شیخو پورہ میں لاسٹ ویک میں انہوں نے گندم پکڑی ہے تو وہ اوپن گڈاؤن تھا، وہ فلور مل نہیں تھی۔ فلور مل کے اندر بہت کم جو ہے لوگوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کے پاس تو بھی گندم۔ لیکن آپ کے جو چیئرمین ہے عاصم رضا صاحب، اگر فلور مل کے اندر سے گندم نہیں پکڑی گئی، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی، تو ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہمارے فلور مل مالکان کے اوپر پرچے درج کیے جا رہے ہیں، ہماری گندم ضبط کی جا رہی ہے، آپ کا اپنے چیئرمین سے موقف ہی نہیں ملتا؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں آپ یہ کنڈیشن کیا ہے کہ ہمیں پرمٹ دیا جاتا ہے بہاول نگر سے گندم لے آئیں، بہاول نگر سے جو اپروول ہوتی ہے، وہ جو پرمٹ ہمیں ملتا ہے وہ 2 دن بعد پہنچتا ہے فیکٹری کے اندر، اس ٹائم تک وہ پرمٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہمیں سیم ڈے وہاں سے اپروول نہیں ملتی۔ وہ والی گندم جو ہے وہ آصف صاحب نے کہا ہے اس اپروول کی تصویر اگر واٹس ایپ امیجز کے ذریعے بھیج دی جائے تو وہ انتظامیہ کو قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں قابل قبول۔ کوئی بندہ، وہ کہتے ہیں جی اوریجنل پیپر، ابھی کون سا ایسا بندہ ہے جو اوریجنل پیپر لے کے بہاول نگر جائے گا؟ اس اصول کو بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ چاہے خربوزہ چھری کے اوپر گرے یا چھری خربوزے کے اوپر، کٹے گا خربوزہ ہی، کٹے گا خربوزہ۔ ابھی فلور مل کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے
کہ اگر یہی صورتحال رہی ہے اور ایک مہینہ آپ یقین کریں کہ لوگ سٹرائک نہ بھی ہو ویسے ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, بند کر دیں گے, برداشت ہی نہیں ہے. ہر مہینے 25, 30, 40 لاکھ روپے کا لاس کیسے برداشت کوئی کر سکتی ہے مل؟ تو اب اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ حل یہ ہے کہ گورنمنٹ پالیسی اپنائے, گورنمنٹ بتائے کہ بھئی پورا سال ہمیں گورنمنٹ نے فلور مل کو گندم دینی ہے. وی آر ویری مچ ہیپی, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم باہر سے گندم نہیں لیں گے. ہاں اگر گورنمنٹ نے گندم ہمیں سپلائی کرنی ہے فار دا فیو منتھس اونلی, باقی مہینوں کے لیے ہمیں اجازت دے ہم گندم باہر سے خریدیں. سیم جس طرح پہلے ہوتا تھا اسی طریقے سے اس طرح اب بھی کیا جائے تاکہ گندم پرچیز کی جائے. میں سمجھ گیا. ایک آخری سوال, رفیق الحسن صاحب, ایک آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے گندم کے معاملے پر خاص طور پر ریاست پاکستان کے اندر ایک سٹیٹ کنٹرول ہے, یہ ایک سبسیڈائزڈ آئٹم ہے, باقاعدہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے, اگر یہ سٹیٹ کنٹرول یکسر ختم کر دیا جائے تو کیا پاکستان میں آٹا جو ہے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گا, یا واقعی جو مارکیٹ فورسز ہیں اسے سٹیبلائز کر لیں گی اس کی پرائس کو؟ نہیں, اصل میں کیا پرابلم ہے کہ اگر باہر سمگل نہ ہو آٹا, نہیں بارڈر کے اوپر تو ہمارے بہادر سپاہی کھڑے ہیں نا. جی یہ بہادر, میں ابھی وہ سپاہیوں کے اوپر نہیں کوئی بات کرنا چاہتا, لیکن انہی سپاہیوں کے انڈر سے لاسٹ ایئر گندم یا جو آٹا تھا وہ افغانستان سمگل ہوتا رہا. ٹھیک ہے, اگر سمگلنگ روک لی جائے تو پاکستان کے اندر پرائسز سٹیبل ہو جائیں گی؟ کوئی جی سٹیبل ہو جائیں گے اور کوئی کرائسس نہیں آئے گا. پورا سال اتنی اینف گندم ہے, آپ بلیو کریں کہ ہمیں پاسکو نے, یوٹیلیٹی سٹور نے گندم لے کے دی پاسکو سے, ابھی تک 2018 کی گندم ہمارے پاس آئی. بہت بہت شکریہ رفیق الحسن صاحب. کاش میرے پاس وقت اور ہوتا, زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ سے گفتگو کرتے, لیکن ہم رفیق صاحب کو دوبارہ بھی دعوت دیں گے. رفیق صاحب کی جو باتیں ہیں وہ انتظامیہ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ لاہور اور گجرانوالہ کی فلور مل کو جب بہاول نگر سے گندم لانی پڑتی ہے تو اس کے بعد انتظامیہ کے ساتھ معاملات کس طرح طے ہوتے ہیں اور ایک عام آدمی پر کیا اثر پڑتا ہے, وہ سارا منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس اور اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر. طبی پہلو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر شاہد ملک صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی سٹیٹمنٹ کا, ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ کا اگر کوئی بھی سیاسی پہلو نکلتا ہے تو اسے بھول جائیے. ایک ڈاکٹر سمجھ کر بتائیے کہ جس طرح سے پاکستان میں لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کی گئی ہے, مارکیٹس میں بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے, لوگوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑانی شروع کر دی ہیں, اپنے آپ کو مدر نیچر کے حوالے کر دیا ہے, یہ رویہ درست ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے کہ یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں وائرس سپریڈ کے اندر. ایک تو ہے ڈبلنگ ٹائم, یہ پیشنٹ کا بھی ہوتا ہے, یہ اموات کا بھی ہوتا ہے, اور یہ لوکل سپریڈ کا بھی ہوتا ہے. یہ تینوں ٹائم فیکٹر کم ہونے شروع ہو گئے. اب جس طرح یہ ریڈیوس ہونے شروع ہوئے ہیں, اب یہ جو اس طریقے سے ایس او پی کے ساتھ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ ایس او پی وہاں چلتے ہیں جہاں ایس او پی کو مذاق بنا لیا گیا ڈاکٹر صاحب. بالکل مذاق بن گیا. اب تو کرونا وائرس بھی کہتا ہوگا کہ مجھے بھی ایس او پی کے تحت کام کرنے کی اجازت دی جائے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایس او پی ایک سافٹ پوزیشن ہے, کمزور پوزیشن ہے, اور کمزور پوزیشن سے آپ لوگ کو سپریڈ نہیں روک سکتے. آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں جو صورتحال ہے, یہ رویوں کے بات ہے, جو رویہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے, لوگ اس کو بیماری سمجھ کے تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, اس وقت اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا. فیصلہ یہ ہے کہ we are going to sacrifice our senior citizen to create herd immunity. صحیح. So senior citizen معاشرے کا ایک valuable component ہوتا ہے. اور ڈاکٹر شاہد صاحب, آپ کے خیال میں اب اگر آپ گورنمنٹ میں ہوتے یا آپ ایک ریسپانسبل, آپ ابھی بھی ایک ریسپانسبل پوزیشن پر ہیں, لیکن آپ کے پاس انتظامی فیصلے کا اختیار ہوتا, ایک جانب بھوک ہوتی اور ایک جانب واضح موت ہوتی, آپ کس چیز کا انتخاب کرتے؟ میں سب سے پہلی پرائورٹی ہے جی کہ جو ہنگر ہے یہ سیکنڈ ویریبل ہے. پہلا ویریبل تو ہے آپ نے پینڈیمک وبا سے بچنا ہے. ہم نے کسی وقت بھی ایک سیریس فیصلہ نہیں کیا. پہلا سیریس فیصلہ یہ تھا کہ ہم 14 دن کے لیے ٹوٹلی چیزوں کو بلاک کر دیتے. اس سے کیا ہوتا کہ آپ ٹرانسمیشن کو توڑ دیتے, ٹرانسمیشن بریک ہو جاتی تو ہم سیفر پوزیشن میں آ جاتے. ہم نے اب وہ بھی نہیں کیا, ہم نے کوئی پریونٹیو میجر پراپرلی اس کی اسپریڈ کے مطابق اٹین نہیں کیا. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو اسپریڈ ہم
कर रहे थे ना कि ये स्प्रेड हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसको वो प्रेशराइज ना हो, वो चोक ना हो, हमने वो चोक कर दी है। अगर वो चोक होगा तो हमारी वल्नरेबिलिटी ज्यादा बढ़ और जाएगी। डॉक्टर साहब आप ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि इन फैसलों का मकसद या इन फैसलों का जो मतलब है हमारे सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा जो है वो मौत के करीब कर देगा। एग्जैक्टली, देखे एक असूल है मेडिसिन का, देयर आर वीकर कंपोनेंट्स इन अवर सोसाइटी। वीकर कंपोनेंट होते क्या है, या वो बच्चा होता है, या फीमेल होती है, या बूढ़े लोग होते हैं। सही। अब ये वीकर कंपोनेंट्स वल्नरेबल भी होते हैं और हमने असल में इनको प्रोटेक्ट करना होता है। वो सिविलाइजेशन का लिटमस टेस्ट ये है जी हाँ। कि आप ये देखें ये बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब कि ये सिविलाइजेशन का लिटमस टेस्ट है कि रियासत अपने हर शहरी की जान की हिफाजत दूसरे शहरी की जान के बराबर करे, और इस लिटमस टेस्ट के अंदर पाकिस्तान की रियासत नाकाम नजर आती है। और अब गवर्नमेंट की वाज़ेह पॉलिसी कोरोना के ऊपर यही है कि जो बच गया वो बच गया, जो मर गया वो मर गया। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।